Please like, share, subscribe and press the bell icon. मरवा के सिवा फरवा की बदली हालत ने घर के सभी अफराद को परेशान कर रखा था। हर किसी ने फरवा से किसी न किसी तरह ये बुलवाने की कोशिश जरूर की थी कि वो इतनी खामोश और खोई खोई सी क्यों रहती है, मगर कोई भी अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं रहा था। सबके लिए उसका हंसते हुए एक ही जवाब होता था, मैं ठीक हूँ, हंस खेल तो रही हूँ, आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। वक्ती तौर पर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर सबको मुतमईन कर देती थी, मगर कुछ देर बाद गैर इरादी तौर पर फिर से उसके चेहरे पर उदासी डेरे जमा लेती। वो लाख कोशिश करती कि उसकी दिली परेशानी चेहरे से आया ना हो, मगर उसकी तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाती थीं। सबकी परेशानी के बरक्स मरवा उसकी इस कैफियत से बहुत खुश थी और वो बड़ी हद तक फरवा की परेशानी के सबब से भी आगाह थी। बस वो सब कुछ फरवा के मुंह से सुनना चाहती थी। फरवा आज़ब के दिल में बसी है, ये बात मरवा बहुत पहले जान गई थी। वही थी जिसने लान में फरवा के इंतजार में सोए आज़ब पर उसके कमरे से लाकर शाल डाली थी। उस रात मरवा की अचानक आंख खुली थी। उसके कमरे की खिड़की लान की जानिब खुलती थी, इसलिए उसकी निगाह वहां कुर्सी पर सोए आज़ब पर पड़ गई। पहले तो वो बहुत हैरान हुई, फिर चुपके से आज़ब के कमरे में गई और वहां से उसकी शॉल लाकर धीरे से उसके ऊपर उड़ा दी। फिर ये देखने के लिए कि वो वहां बैठा बैठा क्यों सो गया है, अपने कमरे में खिड़की के करीब कुर्सी रखकर बैठ गई। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी, इसलिए ये महसूस नहीं होता था कि खिड़की के करीब कोई बैठा है। फिर आज़ब के वहां बैठने का मकसद जानकर मरवा के होंठों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट फैल गई। उस रात वो जान गई कि आज़ब को फरवा से मोहब्बत है, मगर जब उसे मालूम हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहरोज और फरवा की मंगनी हो चुकी थी। जिस रोज मंगनी की तकरीब थी, मरवा को अच्छी तरह याद था कि आज़ब ने उस तकरीब में शिरकत नहीं की थी और खुद वो और आमना बेगम कितनी बुझी बुझी सी थीं। आमना बेगम तो बेख्याली में सर्द हौंका बरते हुए अपनी अधूरी ख्वाहिश जुबान पर भी ले आई थी कि काश वो फरवा को आज़ब की दुल्हन के रूप में देखती, जबकि मरवा बस खामोश ही रही थी, क्योंकि फरवा और शहरोज एक दूसरे को पसंद करते थे। इसलिए फरवा को खुश देखकर उसने अपनी ख्वाहिश का गला दबा दिया था और आज़ब तो ये सब बहुत पहले कर चुका था। मरवा ने जैसे भी था खुद को समझा बुझाकर फरवा और शहरोज के रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ कबूल कर लिया था, मगर उसके दिल में इस ख्वाहिश ने दोबारा इस वक्त जड़ें पकड़ी जब उसके स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब में आज़ब और फरवा गए थे और वहां उन्हें इकट्ठा देखकर वाह क्या ब्यूटीफुल कपल है का फिक्रा एक शौक सी लड़की ने कहा था। उस वक्त मरवा ने सोचा था, क्या ही अच्छा हो अगर फरवा अपी के दिल में आज़ब भैया की चाहत के जज्बात भड़क उठें और वो हमेशा के लिए आज़ब भैया की हो जाएं। फिर किज़ा की शादी के मौके पर जब सब लोग शहरोज और फरवा की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, वो उन्हें साथ देकर मुसलसल घूरे जा रही थी। वो शहरोज की जगह फरवा के साथ आज़ब को बैठा हुआ देखना चाहती थी। कभी कभी उसे अपनी सोच खुद गुरजाना लगती, क्योंकि फरवा और शहरोज एक दूसरे को पसंद करते थे और वो अपनी दिली ख्वाहिश को तरजीह देते हुए उन्हें अलग करना चाहती थी। ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं था, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। जब आज़ब ये घर छोड़कर गया तो मरवा बिल्कुल नाउम्मीद हो गई। उसे लगा उसकी ये आरज़ू अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी, मगर आज़ब के जाने के बाद उसकी जुदाई ने फरवा पर ये बात वाज़े कर दी कि वो उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। अब फरवा आज़ब की मोहब्बत और जुदाई में तड़प रही थी, मगर जुबान से इस बात का इजहार करने से कतरा रही थी।
فروا کی یہ حالت دیکھ کر مروہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ اب اسے آمنہ بیگم اپنی اور اعظم تینوں کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ فروا اپنی زبان سے اعظم کی محبت کا اقرار کرے۔ مگر کیسے؟ اس کے لیے مروہ نے شہروز کا استعمال کیا۔ ایک شام شہروز آفس سے لوٹا تو فروا پچھلے کچھ دنوں کی طرح تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہروز اس کے اس طرح جانے سے پریشان تھا کہ مروہ نے اسے آ گھیرا۔ شہری بھیا کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مروہ نے فروا والی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی سر میں تھوڑا درد ہے۔ شہروز نے اسے ٹالا۔ اب تو آپ کا یہ درد ختم ہو جانا چاہیے، آپ ابھی بھی اسے لیے پھرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ شہری نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ فروا آپی پہلے تو باتیں کر کر کے آپ کا سر کھا جاتی تھیں، مگر اب وہ گمسم اور خاموش رہتی ہیں، جس سے آپ کے سر درد کو افاقہ ہونا چاہیے، مروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں پریشان اور کھوئے کھوئے رہنے سے میرا سر درد تو بڑھ رہا ہے، شہری کے لہجے میں کرب نمایاں تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے، آپ چاہیں تو وہ خوش رہ سکتی ہے، مروہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ شہری نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی منگنی ہوئے 3 سال ہونے کو ہیں، اب آپ فروا آپی سے شادی کریں، انہیں گھمائیں پھرائیں، ان کی اداسی خود بخود دور ہو جائے گی، مروہ نے کہا تو شہروز کو اس کی تجویز کافی معقول لگی۔ تم واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، شاید اس سے ہی فروا کی ہنسی لوٹ آئے۔ مروہ کی توقع کے عین مطابق شہروز کے بار بار شادی پر اصرار کرنے سے بالآخر فروا نے شادی سے ہی انکار کر دیا۔ شہروز کو اس کے اس فیصلے سے دھچکا ضرور لگا، مگر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ فروا نے انکار کیوں کیا ہے۔ وہ کافی دنوں سے اسی تگ و دو میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ فروا کے انکار کی وجہ کیسے معلوم ہو کہ اماں اعظم کو پھر سے اس گھر میں لے آئیں۔ اعظم کے آنے سے فروا کی روٹین ہی بدل گئی، اب وہ باتوں کے دوران کھل کر ہنستی تھی، اعظم کے ساتھ بیٹھی ہوتی تو باتوں میں اتنی مگن ہو جاتی کہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل غافل ہو جاتی۔ شہروز تو اس وقت ہی ٹھٹک گیا تھا جب اس نے فروا کو اپنی شرٹ اعظم کے لیے بڑے چاؤ سے پریس کرتے دیکھا تھا۔ پھر بعد کی روٹین دیکھ کر اسے مکمل یقین ہو گیا کہ فروا کے دل پر اعظم قابض ہو چکا ہے اور فروا نے اسی وجہ سے شادی سے انکار کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد شہروز نے سارا الزام اپنے سر لیتے ہوئے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ فروا نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ اس نے سارا الزام اپنے سر کیوں لیا، تو وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، یہ میرے پیار کی آزمائش تھی اور اس میں سرخرو ہونے کے لیے ضروری تھا کہ تم پر آج تک نہ آئے، اور مجھے خوشی ہے میں اپنی اس آزمائش میں کامیاب رہا ہوں، مگر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش تم نے مجھ سے جدائی کی بجائے میری جان مانگی ہوتی تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ شہروز شادی سے انکار کے بعد کافی کرب اور اذیت سے دوچار تھا، اور اوپر سے ہر کوئی اسے ہی سمجھانے اور لتاڑنے چلا آتا۔ پھر جب اماں اس کے پاس آئیں اور اس کے جھوٹ بولنے پر علیزہ سے اس کی شادی کروانے کا وعدہ کر کے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئیں، تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کے اشکوں کو پیتے اور دل کے غموں کو دھوتے ہوئے ایک بار یہ شعر ضرور کہا تھا، کاش کہ تو نہ یہ زندگی بے وفا ہوتی۔ بہرحال شہروز نے سب کی طرح مروہ کو بھی ان سب باتوں سے بے خبر رکھا تھا، اور مروہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی۔ اسے اپنے اٹھائے اقدام پر بالکل بھی افسوس نہیں تھا، البتہ شہروز پر ترس ضرور آ رہا تھا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیا کہ وہ جو کر رہی ہے شہروز سمیت سب کی اس میں بھلائی ہے۔ فروا نے شہروز سے شادی سے انکار تو کر دیا تھا، مگر ابھی بھی اعظم سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا تھا، اور مروہ کو یقین تھا کہ وہ اقرار کرے گی بھی نہیں۔ اس لیے مروہ نے ایک دن اماں کو جا گھیرا۔ اماں بیڈ پر لیٹی تسبیح کر رہی تھیں۔ دادی اماں میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دروازے میں سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔
ارے آؤ میری بچی آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اماں نے لیٹے لیٹے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو مروہ ان کے سینے سے جا لگی۔ دادی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بس بچوں، اگر تم سب خوش رہو تو میری طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، اماں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ہم سب تو خوش ہیں اماں، آپ ہماری فکر نہ کریں، وہ ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ فکر تو ہو ہی جاتی ہے، اب فروا پر جو شہروز نے عذاب ڈھایا ہے وہ کہاں مجھے چین سے رہنے دیتا ہے، اماں غمزدہ لہجے میں بولی۔ دادی یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، آپ غم نہ کریں، مروہ نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تو سوچتی ہوں اب فروا سے شادی کون کرے گا، اماں نے اپنی فکر مندی کا سبب بتایا۔ مروہ نے اماں کو خود ہی اس موضوع پر آتے دیکھا جس کے لیے وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی تو بولی، دادی میں نے ایک بات محسوس کی ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کہوں۔ بولو بیٹی، جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ دادی مجھے لگتا ہے بلکہ یقین ہے آزب بھیا فروا آپی کو پسند کرتے ہیں اور وہ انہیں بہت خوش رکھیں گے، اگر آپ شہروز اور علیزہ آپی کے ساتھ ساتھ کسی طرح ان دونوں کی شادی بھی طے کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا، مروہ نے کہا تو اماں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا فروا بھی آزب کو پسند کرتی ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، ویسے بھی دادی اگر آپی پسند نہیں بھی کرتی تو آزب بھائی ہیں ہی اتنے اچھے کہ وہ خود بخود انہیں پسند کرنے لگیں گی، مروہ نے مسلط سے کام لیتے ہوئے سچ اگلنے سے گریز کیا۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، میں آج ہی تمہارے ممی پاپا سے مشورہ کرتی ہوں، اماں نے کہا، مگر لہجے اور چہرے سے خوشی عیاں تھی۔ مروہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اماں اور آمنہ بیگم میں چند روز سرگوشیاں ہوتی رہیں، ان سرگوشیوں میں یہی بات ڈسکس ہوئی کہ جتنی جلدی ممکن ہو بچوں کی شادیاں کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور پرابلم کھڑی ہو، بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں تو اچھا ہے۔ پھر اماں نے سب انتظامات ایسے کیے جیسے ان کے پاس الادین کا چراغ ہو۔ آزب اور فروا اس بات سے بے خبر نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے کہ انہیں ایک کرنے میں مروہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کمرہ پھولوں اور پتیوں سے خوب سجا تھا، اصلی گلاب کی شاخوں سے مسحری سجی ہوئی تھی، یہ شاخیں کانٹوں سے آری مگر پھولوں اور پتوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے بیچ فروا چاند کا روپ چراتی دلہن بنی بیٹھی تھی، جتنی وہ خوبصورت نظر آ رہی تھی اندر سے وہ اتنی ہی پریشان تھی، اس کی زندگی اور اس کے جذبوں کا مالک آزب بن چکا تھا، یہ سوچ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی، مگر آزب پر وہ زبردستی مسلط کر دی گئی ہے، یہ سوچ اس کا سکون برباد کیے جا رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف بہار کی نشانیاں بکھری پڑی تھیں مگر اس کے اندر خزاں کے بسیرے تھے، اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی زندگی کے آنے والے دنوں میں بہاروں کا راج ہوگا یا خزاں کا۔ کمرے میں ہوئی آہٹ نے اس کی مشکل سے چلتی سانسوں اور تیزی سے دھڑکتے دل کو منجمد ہی کر دیا۔ آزب کمرے میں داخل ہو چکا تھا، دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا، اس کا ہر قدم فروا پر کپ کپی طاری کر رہا تھا، وہ مہکتے پھولوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے قریب جا بیٹھا، اپنے ہاتھ میں پکڑا گفٹ اس نے ایک طرف رکھ دیا، پھر کافی تردد کے بعد خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، گھونگھٹ اٹھانے پر چاند اس کے سامنے تھا، تھر تھراتی پلکیں اور کانپتے ہونٹ، یہ خوبیاں اس چاند میں آسمان پر چمکتے چاند سے اضافی تھیں۔ اسی وقت فروا کی بند آنکھوں سے دو ننھے منھے آنسوؤں کے قطرے ٹپک پڑے، وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی کہ یہ آنسو خوشی کے ہیں یا غم کے۔ آزب نے محبت بھرے انداز میں ان آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی زینت بنایا، پھر اٹھ کر ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس فروا کی طرف بڑھا دیا جسے اس نے سر جھکائے ہی پکڑ لیا، جبکہ آزب اب کی بار بیٹھا نہیں، بیڈ اور ٹیبل کے درمیان اپنی انگلیوں کو اضطراری طور پر مروڑتے ہوئے اس نے 2-3 چکر لگائے کہ فروا پانی پی لے تو پھر کوئی بات کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ پانی کا گلاس ویسے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو بولا،
فروا، مجھے افسوس ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تمہاری زندگی میں مجھے زبردستی شامل کر دیا گیا، حالانکہ ابھی تمہارے دل میں شہروز کی بے وفائی کا زخم تازہ تھا۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، اگرچہ تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہیں شہروز سے محبت ہے، مگر مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ تمہارے دل میں بسا ہے، کیونکہ اگر وہ تمہارے دل میں ہوتا تو تم اسے ہاں کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ نہ مانگتی، اور میں نے اس وقت تمہیں اسی لیے ہاں کا مشورہ دیا تھا کہ تمہیں صحیح طور پر اندازہ ہو جائے کہ تمہیں واقعی شہری سے محبت ہے یا نہیں، کیونکہ اگر میں تمہیں انکار کا کہتا تو پھر تمہارے دل میں ایک کسک سی باقی رہتی کہ شاید تمہیں شہری سے محبت تھی اور تم نے اسے صرف دوستی سمجھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرا یہ مشورہ کہاں تک درست رہا، مگر میں نے کہا تھا کہ اگر یہ غلط ہوا تو بندہ سزا کے لیے حاضر ہوگا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے سزا ملتی، مگر سزا تمہیں ملی۔ پہلے شہروز نے شادی سے انکار کیا اور بعد میں مجھے تم پر زبردستی مسلط کر دیا گیا۔ تمہیں دو سزائیں ملی اور میں جو سزا کا حقدار تھا اسے تمہاری صورت میں انعام سے نوازا گیا۔ فروا، جو گلاس ٹیبل پر رکھ رہی تھی، چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی کہ ابھی جو اس نے کہا ہے کہیں اسے سننے میں دھوکہ تو نہیں ہوا، مگر وہ اس کی جانب سے رخ موڑے کھڑا بس اپنی کہے جا رہا تھا۔ ہم دونوں بچپن سے اچھے دوست ہیں، اب چاہے تمہارے ساتھ زبردستی ہی کی گئی ہے، مگر ہم نئے رشتے میں بندھ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ نیا رشتہ ہماری دوستی کو کمزور نہیں کر سکتا۔ تم چاہو تو میں عمر بھر تمہاری پلکوں سے گرتے اشکوں کو یوں ہی اپنے دامن میں سمیٹتا رہوں گا، اور چاہو تو ہماری دوستی پر مان کرتے ہوئے اپنی زیست کی کتاب میں میرے نام سے شامل ہونے والے اس نئے باب کو مٹا بھی سکتی ہو۔ میرا ساتھ ہر طرح سے تمہیں حاصل ہوگا۔ ہمارے اس نئے بندھن کا انجام چاہے جدائی ہی ہو، مگر قسمت نے تمہیں میرے نام یہ جو ایک رات کے لیے کیا ہے، اس رات میں مجھے وہ سب کہہ لینے دو جو کب سے میں تم سے کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ پھر کبھی مجھے یہ موقع نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں تمہیں برا لگے گا، مگر پھر بھی میری بات کا آغاز تمہارے لیے میری طرف سے منہ دکھائی میں دیے گئے اس گفٹ کو دیکھنے سے ہو جائے تو اچھا ہے۔ میری یہ خواہش پوری کرو گی نا؟ اعظم نے بیڈ پر پڑا گفٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ فروا اسے کیا جواب دیتی، اس کی حالت تو ایسی تھی کاٹو تو لہو نہیں۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اعظم ایسی باتیں کرے گا۔ اس نے بدقت ہاتھ بڑھا کر گفٹ پکڑ تو لیا، مگر اب اسے کھولنا سولی پر لٹکنے سے زیادہ مشکل نظر آ رہا تھا۔ اسے خود کو سنبھالنے میں کافی وقت لگا۔ اس دوران اعظم خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر فروا نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل سے گفٹ پیک کھولا تو وہ بے اختیار اعظم کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اعظم کی طرف سے منہ دکھائی میں اسے دیا گیا یہ گفٹ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ آئس کریم اور چاکلیٹ کے بہت پرانے مگر صاف ستھرے ریپر اس کے سامنے پڑے تھے اور وہ حیرت سے اعظم کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے نئی نویلی دلہن والی ساری شرم و حیا جو اسے نظریں جھکانے پر مجبور کیے ہوئے تھی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم حیران ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ تمہارے لیے شاید یہ کچرے کے سوا کچھ نہ ہوں، مگر میرے لیے یہ بہت انمول ہیں، کیونکہ یہ اس آئس کریم اور چاکلیٹ کے ریپر ہیں جو بچپن میں اسکول سے آتے ہوئے پہلی بار تم میرے لیے لائی تھی۔ جانتی ہو میں نے انہیں کیوں اتنا سنبھال کر رکھا؟ کیونکہ انہیں دینے والا مجھے بہت عزیز اور پیارا تھا۔ پھر جب میں نے جوانی میں قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا جس لڑکی کی میں خود کو دی ہوئی معمولی چیزوں کو بھی سنبھال کر رکھتا ہوں، وہ مجھے پیاری اور عزیز ہی نہیں بلکہ میری جان بھی بن چکی ہے۔ میں اسے ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں، مگر پھر جب میں نے خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھا تو میرے پاس سوائے محبت کے تمہیں دینے کو اور کچھ نہ تھا۔ اور دوسرا، میں بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ شہروز تم میں انٹرسٹڈ ہے
اور اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی تم عادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنی دلی کیفیات کبھی تم پر ظاہر نہیں ہونے دیں، اور آج جب قسمت نے خود بخود تمہیں میری جھولی میں ڈال دیا ہے اور میں اس قابل بھی ہو چکا ہوں کہ تمہیں ایک خوشحال زندگی دے سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ تم کوئی فیصلہ کرو میں نے بہتر سمجھا کہ تمہیں یہ سب بتا دوں۔ فروا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ جو پچھلے کئی روز سے تقدیر سے اتنی شوقی تھی، تقدیر کی اس مہربانی پر دنگ رہ گئی تھی، وہ جو سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اسے زبردستی عازب سے باندھ کر عازب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ وہ عازب کو پسند کرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسے خوش بھی رکھ سکتی ہے، جبکہ عازب نے اسے خود ہی اپنے لیے انعام قرار دے دیا تھا، تو خوشی کے باعث وقتی طور پر وہ اپنی قوت گویائی کھو بیٹھی تھی۔ اسے عازب پر غصہ آ رہا تھا اور وہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس نے کیوں یہ سب اتنی دیر سے کہا، کیوں اپنی محبت کو دل میں چھپائے رکھا، مگر چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہ پائی۔ عازب اس کی خاموشی کو افسردگی اور ناراضگی سمجھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، یہ سب بتا کر میرا مقصد تمہارے پاؤں میں کوئی زنجیر ڈالنا نہیں ہے، تم اب بھی اپنے ہر فیصلے کے لیے آزاد ہو، چاہو تو یہ رشتہ توڑ بھی۔ عازب کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی اور فروا بے اختیار روتے ہوئے اس کے گلے جا لگی تھی۔ اسے اپنی وفا اور محبت کے اظہار کا یقین دلانے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا تھا۔ عازب کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، فروا کے آنسو اس کے کالر کو بھگو رہے تھے اور ساتھ میں اس کے منہ سے محبت بھرے انداز میں نکلنے والے الفاظ عازب کو آنے والے دنوں میں پیار و محبت سے بھرپور خوشیوں بھری زندگی کی نوید سنا رہے تھے۔ فروا کے لب بار بار اس کے کانوں میں رس گھول رہے تھے، میں تمہاری ہوں پیا، میں تمہاری ہوں پیا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.